अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें हैं, उस पर बात करेंगे। एक तो पाक फ़िज़ाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है वो इंडियन ड्रोन को मार गिराया है, बड़ी खबर है। साथ नाज़रीन, तुर्की ने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को दुनिया के सबसे ख़तरनाक हथियार जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान के हवाले कर दिए हैं। ये सबसे अहम खबर है नाज़रीन, इस पे बात करेंगे। और अफ़गानिस्तान में इस टाइम पे जो कल इंडियन टीम मौजूद थी, दिफाई टीम, वज़ारत ख़ारजा की जो उनकी टीम आई थी, उन्होंने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अबूरी हुकूमत के अमीर ख़ान मुत्तकी से मुलाकात की है। इस मुश्किल वक्त में पाक इंडिया टेंशन में ये वफ़द जो है वो अफ़गानिस्तान आया है और काफ़ी तवील जो है वो मुज़ाकरात इनकी हुए हैं। इस पर बात करेंगे नाज़रीन। एक तो बड़ी ख़बर है कि पाक फ़िज़ाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडियन ड्रोन को मार गिराया है। जंगी हालात हैं, हम सब समझ रहे हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद जारहियत शुरू कर दी है। इंडिया ने पाकिस्तान पे एक ज़बरदस्ती की जंग जो है वो मुसल्लत कर दी है, मगर पाकिस्तान जो है वो हर किस्म के ख़तरात के लिए, जंग के लिए पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तानी सारी कौम जो है वो यकजुट होकर इस जारहियत का मुकाबला जो है वो कर रही है। 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे वक्फे से ये फायरिंग करते हैं और वो फायरिंग जो है 4-5 मुख्तलिफ एरिया से शुरू कर देते हैं। तो ये जंग की एक उनकी हिकमत अमली है, एक प्लान है, उसके तहत ये इंडियन जो है वो चल रहे हैं। उनकी मुलाकातें हाई लेवल की हो रही हैं। और ये जो ड्रोन जो पाक फ़िज़ाइया ने गिराया है, ये पाकिस्तान के एरिया में, नाज़रीन आपको पता है कि आजकल तो जासूसी होती है, देखा जाता है कि दुश्मन बॉर्डर के उस पार दुश्मन की क्या सूरत हाल है। एक ड्रोन नाज़रीन आपके पूरे एरिया को कवर कर सकता है। तो आजकल ड्रोन जो हैं वो बड़े काम आते हैं और इन ड्रोन से ही दुश्मन जो है वो आसानी से फ़ायदा उठा सकता है और ड्रोन से ही वार आजकल किए जाते हैं। इस पर बात करेंगे कि ड्रोन से वार जो है वो दुनिया के कौन से मशहूर ड्रोन्स हैं, किस मुल्क के हैं जो इस टाइम पे दुनिया में सबसे मुअस्सर हैं, जो पाकिस्तान को दे दिए गए हैं। इस पे बात करेंगे। मगर ड्रोन जो इंडिया का एक और नाकाम हमला ही तसव्वुर करें कि उनका ड्रोन जो है वो पाक फ़िज़ाइया ने गिरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बड़ी ख़बर है। साथ नाज़रीन, जो तुर्की ने C-130 जो उनके जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो जंगी साजो सामान को जो है वो कैरी करते हैं, वो 6 C-130 जो है वो पाकिस्तान पे परसों आए। और पाकिस्तान को नाज़रीन वो दुनिया के सबसे मशहूर जो उनके ड्रोन्स हैं, अब जो लेटेस्ट आया है अकंजी है। अकंजी नाज़रीन एक तो 1500 किलो वज़न मल्टीटास्क असलहे को साथ ले जा सकता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और फ़िज़ा में ये 25 घंटे तक रह सकता है और इसकी रेंज नाज़रीन 7500 किलोमीटर है। तो ये पाकिस्तान को जब ये मिला है और उनको अंदाज़ा हुआ है, इंडिया मीडिया पे ये ख़बरें जो हैं ये फैली हुई हैं कि तुर्की जो है वो पहुंच गया है और तुर्की ने फराहम कर दिया। बिल्कुल, तुर्की ने पाकिस्तान को C-130 में जो उनका एयरक्राफ्ट है जो जंगी साजो सामान को कैरी करता है, असलहे को, वो पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान को अकंजी ये ड्रोन्स जो हैं ये पाकिस्तान को फराहम किए। और साथ नाज़रीन जो उनके बरकदार ड्रोन जो हैं, जो बाइकतर बोलते हैं उसको, TB2 दुनिया के सबसे ख़तरनाक ड्रोन्स हैं, वो पाकिस्तान के हवाले कर दिए। तो इंडिया इस टाइम पे समझ रहा है कि ये तो तुर्की बड़ा खुल के पाकिस्तान के साथ मिल गया है। चाइना ने एक बयान दिया हुआ है दोनों ममालिक को ठंडा करने के लिए, मगर उन्होंने खुल के पाकिस्तान की हिमायत की है। और पाकिस्तान ने जिस तरह पहलगाम वाक़े की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है और पाकिस्तान ने कह दिया कि बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, हम उसके लिए तैयार हैं। तो चाइना ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की है। तो दुनिया में चाइना, तुर्की, बांग्लादेश से आवाज़ें उठ रही हैं, मगर ऑफिशियली उनका बयान नहीं आया। जैसे मैं पहले कहता आ रहा हूँ कि बांग्लादेश के अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो एक पाकिस्तान को ये जो ड्रोन मिले, इससे पाकिस्तान को नाज़रीन बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की जो मिसाइल की असल की ताकत है वो भी नाज़रीन इस हद तक है कि इंडिया का हमला करना ये ख़ुदकुशी होगी। शाहीन 3 हमारे पास है जो 2750 किलोमीटर फासले तक मार करने वाला मिसाइल है। ज़मीन से ब्लास्टिक सुपरसोनिक मिसाइल है। शाहीन 2 हमारे पास है जो 2000 किलोमीटर तक मार गिरा सकता है। गौरी मिसाइल हमारे पास है जो मीडियम रेंज की मिसाइल हैं, 700 किलो वज़न और 1500 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले
میزائل سسٹم پاکستان کے پاس ہے، ابدالی پاکستان کے پاس ہے، غوری ہائپرسونک میزائل جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے، ابابیل پاکستان کے پاس ہے، نصر میزائل پاکستان کے پاس ہے۔ یہ پاکستان کا ایسا قیمتی اثاثہ ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی ہچکچاتا ہے حملے میں سے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے حملے کا ایک باقاعدہ انوائرمنٹل انہوں نے بنا دیا، ایک ماحول انہوں نے بنا دیا کہ پاکستان پہ حملہ کرنا جا رہے ہیں اور کریں گے۔ انہوں نے یہ اپنی یہ جو فیک نیوز ہے، فالس فلیگ آپریشن ہے، اس پہ اپنی عوام کو اس حد تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ اب ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے بغیر حملہ رہتے ہوئے۔ اب انہوں نے ہر حال میں حملہ کرنا ہے، اپنی شلوار انہوں نے پہننی ہے عوام کے سامنے، اور عوام پاکستان پہ حملے کا مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک ہندوتو حکومت ہے، پاکستانی جھنڈوں کو پاؤں کے نیچے رکھا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ہم اس طرح کر نہیں رہے، ورنہ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ انڈیا کے جھنڈے بناؤ اور بازاروں میں رکھو اور اس پہ جو ہے وہ گاڑیاں اور لوگ جو ہیں اس پہ آتے جاتے رہیں، مگر یہ ایک مہذب ملک کا کام ہے نہیں۔ اتنا انڈیا جو ہے اپنے آپ کو آگے ملک تصور کر رہا ہے اور بچگانہ حرکتیں کر رہا ہے کہ پاکستان کے جھنڈے جو ہے وہ جگہ جگہ پہ، سڑکوں پہ، محلوں میں، گلیوں میں لگا رکھے ہیں اور لوگ اس پہ چل رہے ہیں۔ شرم ان کو آنی چاہیے ایسی حرکت کرتے ہوئے جو وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اصل میں خاموش بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ یہ جو بچگانہ حرکتیں اس ٹائم پہ انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہیں، جنگ کا ماحول جو انہوں نے بنا دیا ہے، پاکستان اور انڈیا دونوں کے لیے جنگ بہتر نہیں ہے۔ دونوں جو ہیں وہ غریب ملک ہیں، دونوں میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، دونوں میں کروڑوں لوگ ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں، کروڑوں بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں، کروڑوں بچے ہیں جن کو دودھ نہیں مل رہا، جن کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ مگر انڈیا نے ایک جنگ مسلط کر دیا ہے، پاکستان کی پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ اب جو ہتھیار پاکستان کے پاس ہیں، 170 تو پاکستان کے پاس اس ٹائم پہ ایٹمی ہتھیار ہیں، انڈیا ہم سے اس میں پیچھے 160 انہوں نے بنا دیے۔ تو 170 ناظرین آپ اندازہ لگائیں، کسی بھی ٹائم یہ جنگ چھڑ سکتی ہے، اور جس انداز میں انڈیا بارڈر پہ سیز فائر کی وائلیشن لائن آف کنٹرول پہ کر رہا ہے مختلف علاقوں سے۔ کل رات کو بھی ہم نے دیکھا کہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے فائرنگ کی جا سکے، پاکستان نے پوری ایریا کو کور کیا ہوا تھا، پاکستان نے مختلف علاقوں پہ ٹینک پہنچا دیے، پاکستان کی اٹالری جو ہے وہ ریڈ الرٹ ہے، پاکستان کی جو الیکٹرانک وارفیئر ہیں وہ پاکستان نے نصب کر دیے۔ تو پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم پہ مکمل پریپیئرڈ ہے، اور ایسے موقع پہ اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ انتہائی خطرناک جنگ ہوگی۔ انڈیا کی 20 لاکھ فوج، 2 ملین فوج، پاکستان کی تقریباً 7-7.5 لاکھ کی فوج، یہ اگر یہ مقابلہ کرتے ہیں پاکستان کا تو ان کے لیے مشکلات اور کھڑی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ 7 لاکھ فوج تو انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ڈالی ہے۔ دوسری جو بڑی بات ہے، پاکستان، جس طرح میں پہلے کہتا آ رہا ہوں کہ ناظرین اس بار پاکستان نے صرف ڈیفنس نہیں کرنی کہ یار 20 لاکھ فوج ہے ہمارے پہ آئے گی، سیالکوٹ پہ آئے گی، جہلم پہ آئے گی، ان ایریا میں آئے گی اور ہم پہ حملہ کرے گی، لاہور کی طرف سے آئے گی اور کراچی کی طرف سے آئے گی، اور ہم صرف اپنا ڈیفنس کریں گے۔ ڈیفنس کے لیے بھی پاکستان نے فورس رکھی ہوئی ہے، باقاعدہ ہمارا ڈیفنس بھی انشاءاللہ ہوگا۔ میزائل سارے جو ہے وہ پاکستان نے نصب کر دیے ہیں۔ انڈیا کے جو ہے مختلف شہر پاکستان کے اس ٹائم میزائل کی رینج میں، تو کوئی بھی گڑبڑ کرے گا تو پاکستان ڈیفینیٹلی میزائلز استعمال کرے گا، اور انڈیا کا اگر ایک میزائل آتا ہے تو پاکستان 5 استعمال کرے گا۔ پاکستان کا اگر ایک جوان شہید ہوتا ہے تو بدلے میں ہم 5 انڈین کو ہلاک کریں گے، کیونکہ اس بار پاکستان نے ایک مسلسل جو انڈیا کا پروپیگنڈا پاکستان کے بعد ہر بار ہوتا ہے، اڑی میں واقعات ہوئے پاکستان پہ ڈال دیا، پہلگام میں واقعہ ہوا پاکستان پہ ڈال دیا، پلوامہ میں واقعہ ہوا پاکستان پہ ڈال دیا۔ اب بہت ہو گیا، بس انف از انف۔ اب پاکستان اس بار جو ہے وہ ڈیفنس کے ساتھ انڈیا میں مقبوضہ کشمیر کی طرف جو ہے وہ گھسے گا۔ آپ دیکھیں گے یہ جنگ انتہائی خطرناک ہوگی، اور انشاءاللہ اس میں جیت پاکستان کی ہی ہوگی۔ پاکستان فضائیہ میں اس ٹائم پہ برتری پہ ہے، کوانٹٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں ناظرین، کوانٹٹی میں اگر آپ 2000 سے اوپر طیارے جو ہیں اس جنگی جہاز جو ہیں اس ٹائم انڈیا کے پاس ہیں، اور پاکستان کے پاس 1200 ہیں۔ انڈیا کے پاس اس میں ناظرین 600 ایسے ہیں جو بومبنگ کر سکتے ہیں، جو فائٹر جیٹ ہیں جو بمباری کر سکتے ہیں، اس میں تیجاز ہیں، میک 21 ہیں ان کے، اور رافیل ان کے ہیں 4.5 جنریشن کے۔ پاکستان کے پاس F-16 طیارے جو ہم پہ پابندی ہے کہ آپ نے دشمن کے خلاف، انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرنی۔ بہرحال موقع جب آئے گا دیکھا جائے گا، مگر پاکستان کے پاس اس سے علاوہ J-10 ہے جو 4.5 جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے، وہ پاکستان کے پاس ہے۔ اس طرح پاکستان کے پاس J-17 تھنڈر بلاک 3 ہے جس میں PL کو ہم استعمال کر رہے ہیں، ایکسکیوز می، PL-15 کو ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں جو 200 سے 300 کلومیٹر تک
وار کرے گا اور پاکستان یہیں سے ان کے طیاروں کو ہٹ کرے گا اور وہ اپنے ٹارگیٹ کو کمپلیٹ کر کے مشن مطلب اپنے ٹارگیٹ کو کمپلیٹ کرے گا، ہٹ کرے گا. باقاعدہ ایسے میزائل چائنا نے پاکستان کو فراہم کر دی ہیں. PL-12 بھی پاکستان کے پاس ہے، PL-10 بھی پاکستان کے پاس ہے. 100-150 کلومیٹر، 180 کلومیٹر، 200 سے 250 300 کلومیٹر تک پاکستان کے پاس یہ جو میزائل آئے ہیں یہ چائنا سے آئے ہیں. اور یہ ہم 4.5 جنریشن اور 4 جنریشن میں فائٹر جیٹ میں استعمال کر رہے ہیں. تو پاکستان کے فائٹر جیٹ جو ہے تھنڈر پاکستان کے پاس ہے. پاکستان کے پاس اس ٹائم پہ بہترین فضائیہ میں جو ٹیم موجود ہے، پاکستان کی جو پائلٹ ہیں وہ پوری دنیا میں یاد ہے اور پوری دنیا یہی کہہ رہی ہے. جس طرح ہم نے 2019 میں انڈیا کے 2 فائٹر جیٹ کو گرا دیا تھا، Su-30 کو، رشین ساختہ کو، اور ساتھ دوسرا MiG-21 کو جس میں ابھینندن کو پاکستان نے چائے پلا دی تھی، اس نے کہا بھی تھا کہ فینٹاسٹک چائے ہوتی ہے پاکستان کی. اور پاکستان نے پھر جسٹس کے طور پہ، پیس جسٹس کے طور پہ ابھینندن کو جو ہے انڈیا کے حوالے کیا تاکہ یہ جنگ مزید آگے نہ جائے. اس بار انڈیا نے کچھ اتنا گند کیا پہلگام میں، جو ایک پاکستان کے لائن آف کنٹرول سے کافی دور ایریا ہے، تقریباً 200 سے 300 کلومیٹر آپ کر لیں، بعض علاقوں سے 400 کلومیٹر ہے. وہاں پہ پاکستان کیسے جو ہے وہ شدت پسندوں کو بھیج سکتا ہے؟ تو یہ ان کے اپنے انٹرنل معاملات ہیں. کشمیر کی آزادی کے لیے لوگ جو ہیں وہ خود جو ہیں اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ 96,000 کشمیریوں کو انہوں نے شہید کیا اب تک. اس طرح 36,000 خواتین جو ہیں وہ بیوہ بنا دی گئی ہیں. 1,21,000 ان کے بچے جو ہے وہ یتیم ہیں. تو وہی لوگ اٹھیں گے، وہی لوگ بدلہ لیں گے. کشمیر جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے آپ کے انٹرویوز ابھی پہلگام واقعے کے بعد آ رہے ہیں. لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار وہاں کی جو مینٹلٹی ہے وہ چینج نہیں ہو رہی. ہم نے جتنی بھی کوشش کر لی، یہ کشمیری سارے پاکستان کے حق میں ہے اور کشمیر کی آزادی کے حق میں ہے. آپ دھارا 370 کو ہٹا دو، اس سے آپ کیا کر لو گے؟ آپ ڈیموگرافی کو چینج کرنا چاہ رہے تھے، آپ چاہ رہے تھے کہ اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے. آپ وہاں پہ اپنے پنڈت کو گھسیڑ رہے تھے، آپ شکوہ تیواری کو، براہمن کو، ان لوگوں کو جو آپ کی اپر کاسٹ ہے ان کو وہاں پہ آپ رکھ رہے تھے، ان کو راضی کیا تھا، ان کو زمینیں دے رہے تھے، سستی داموں پہ دے رہے تھے، مفت دے رہے تھے. اپنی افواج کو، ریٹائرڈ آفیسر کو وہاں پہ آپ لوگوں نے زمینیں دی، جگہ دی کہ یہ جگہ سیف رہے گی. بھائی اس طرح نہیں ہوتا. جہاں پہ آپ نے 96,000 شہید کیے ہوں وہ ایریا کیسے آپ کے پاس بچ سکتا ہے؟ مقبوضہ جموں کشمیر ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے جو پاکستان کا اور انڈیا کا 1947 سے چلا آ رہا ہے. اور کشمیر خاک خردرادیت کی حمایت پاکستان جو ہے وہ شروع سے کرتا آ رہا ہے. یہ جو 2-3 سال بیچ میں گیپ آ گیا تھا، اس کے بعد آرمی چیف نے جو موقف اختیار کیا اس پہ یہ انڈیا کے معاملات جو ہیں وہ کافی بگڑے ہیں اور وہ پریشان ہو گئے کہ یار 3-3.5 سال پاکستان 2.5-3 سال خاموش رہا اور یکدم پاکستان نے جو ہے وہ مدعا اٹھا دیا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کا. تو انہوں نے پہلگام کا ایک ڈرامہ رچایا، فالس فلیگ آپریشن جو ہے کرایا، جس طرح پلوامہ کیا تھا. اس کے بعد بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی. اور اس بار بھی جو ہے وہ پہلا وار تو انہوں نے جو کیا لائن آف کنٹرول پہ وہ ناکام رہے کہ 4-5 مختلف راستوں سے انہوں نے پاکستان پہ جو ہے وہ فائرنگ کی اور مسلسل وہ فائرنگ کرتے رہے. اس کی آڑ میں انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان پہ حملہ کیا جائے. اب ناظرین پوری یہ 3-4 دن سے انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایسا حملہ ہو. اب وہ پلان ان کا بدل گیا ہے، وہ ذرا ڈر گئے ہیں. ایک تو ترکی کے مشہور ڈرون ہمارے پاس آ گئے ہیں، اس سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. انڈیا میں کہیں بھی ان کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کے اپنے جو میزائلز ہیں اس سے کر سکتے ہیں. PL-15 جو چائنا نے فراہم کی ہے، جو اس سے ان کو ڈر لگ رہا ہے اور پاکستان کی افواج سے. پاکستان نے جگہ جگہ پہ جو تعیناتی کی ہیں، اب وہ ڈر رہے ہیں کہ کیسے ایک حملہ کر کے کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو، حافظ سعید کو جو بزرگ ہے، شخصیت ہے، مجاہدین کسی زمانے میں مجاہدین کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، مگر اب وہ چیزیں ہیں نہیں. وہ گھر میں بیمار پڑے ہیں. مولانا اظہر جو ہے وہ بیمار پڑے ہیں، بزرگ ہیں. کسی طریقے سے ان کو ہٹ کیا جائے تاکہ ہماری شلوار بنی رہے اور ہم انڈیا کو کہہ سکیں اپنے عوام کو کہ ہم نے اتنے دہشت گرد کو اور ایک اتنے مشہور شخصیت کو جو ہے وہ پاکستان میں مار دیا ہے. مگر یہ ناظرین ممکن نہیں لگ رہا. ان کو وہ جگہ نہیں مل رہی، وہ سپیس پاکستان ان کو فراہم نہیں کر رہا. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیں ایک حملہ کر دیں اور بعد میں سب کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا. ایسا ہے نہیں. آپ تھوڑا حملہ کریں گے پاکستان گھسے گا. اب کس طریقے سے گھسے گا یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کیسے گھستا ہے. تو جگہ جگہ سے ناظرین اس ٹائم پہ نریندر مودی اور ان کی جو میڈیا ہے، پاکستان کی افواج جو ہے وہ چھٹیوں پہ چلی گئی ہے، لوگ کام نہیں کر رہے اور جرنیلوں کی جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ باہر شفٹ کر دیے ہیں اور کیا اوٹ پٹانگ خبریں جو ہیں اپنے عوام کو سنا رہے اور عوام بھی دیکھ رہے ہیں. پاکستانی چینلز کو وہاں پہ بین کر دیا ہے، پاکستان کی یوٹیوب کو
وہاں پہ ان کو بین کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اویئرنس نہ ہو کہ پاکستان کا اسے پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے۔ بھائی آپ جو بات کرتے ہو دوسرا ملک جو بات کرتا ہے کم از کم وہ باتیں آمنے سامنے عوام کی آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ تو ناظرین یہ جنگ جو ہے یہ آگے آپ دیکھیں گے اس میں آگے تیزی مزید آئے گی، کیونکہ انڈیا نے اب ان کے پاس راستہ نہیں ہے، بیک فٹ پہ تو وہ چلے گئے ہیں، جنگ نہیں چاہ رہے، مگر اب کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے کہ ان کا کوئی ایسا کام ہو جس طرح اپنی عوام کو بتا سکے کہ ہم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ افغانستان میں ناظرین جو انڈین وزارت خارجہ کی ٹیم ہے اور اننت پرکاش جو ہے جو خصوصی نمائندہ ہے ایران، پاکستان اور ایران کے اور افغانستان کے، انہوں نے امیر خان متقی عبوری حکومت سے ان کی پوری ٹیم نے ملاقات کی ہے۔ ایسے اہم موقع پہ یہ ملاقات ہونا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے وہ رہتے ہیں، تو پاکستان اور انڈیا کے مابین اتنی بڑی ٹینشن ہے، اور انڈیا ہمارا اور افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور وہاں پہ یکدم اتنی بڑی ٹیم کا آنا ہے، تو اس کے ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں خیبر پختونخوا کا علاقہ جو ہے اس کو گرم رکھیں، کیونکہ پاکستان نے پرسوں 54 شدت پسندوں کو جو دو مختلف اطراف سے افغانستان میں پاکستان میں داخل ہو رہے تھے، دراندازی کر رہے تھے، پاک آرمی نے، پاک فضائیہ نے ان کو جو ہے ہلاک کر دیا ہے۔ اب ایسے میں ان کے واقعات بڑھنا ہمارے سرحد پہ، تو وہ زیادہ زور دیں گے کہ ان سرحدوں سے، افغانستان کی سرحدوں سے پاکستان کے علاقوں میں شدت پسند گھسیڑے جائیں تاکہ ایک پراکسی وار لگی رہے اور انڈیا اپنا ہدف جو ہے وہ حاصل کر پائیں۔ مگر یہ چونکہ آپ اس ٹائم پہ انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات اور آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کی فکر آپ کو پڑ گئی ہے، اس دوران آپ موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی آپ موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب ایسے حالات میں انڈیا آتا ہے اور آپ کے ایریا میں وہ ترقیاتی کاموں کے جال بچھانا چاہ رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ افغانستان وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ ایک پراکسی وار پاکستان کے خلاف مزید تیز کر دی جائے گی بلوچستان میں، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارے دو صوبے لگ رہے ہیں۔ بڑی مشکل یہی ہے کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں اور وہاں بلوچستان میں دہشت گردوں کو جو ہے وہ داخل کیا جائے گا۔ تو پاکستان کی فوج کو سلام ہے کہ وہ اس ٹائم پہ ایک تو خیبر پختونخوا میں لڑ رہی ہے، بلوچستان میں لڑ رہی ہے، حالات اتنے خراب کر دیے گئے ہیں اس کے باوجود، اور انڈیا اوپر چڑھا ہوا ہے، بدماشی کر رہا ہے، پاکستان نے ان کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، اپنے دونوں بارڈر کو پاکستان دیکھ رہا ہے۔ ایک مشکل جنگ ہے، پاکستان ایک مشکل وقت میں ہے، اپنی تمام عوام اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور باقی کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔